बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोमिनों से मुखातब होते हुए कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। और फिर साथ ये भी कहा कि ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फिर ये भी कहा कि फ़िरक़ों में मत बटो, एक जमात बन के रहो। मुझे सीरतुन नबी के हवाले से इस प्रोग्राम में हज़रत आगा शोरश काश्मीरी का एक तकरीर का हवाला याद आ गया। मोची दरवाज़ा में वो तकरीर कर रहे थे और आपको पता है कि अहले सहाफ़त के सरखेल थे, इमाम थे, बहुत कुछ कहा शायरी में, लेकिन बुलंद बांग अंदाज में हक़ का प्रचार करना मैंने सीखा उनसे। तो उनका मौजू था कि असर हाज़िर और उलमा की ज़िम्मेदारियाँ। मैं आज इसी टॉपिक को लेके आया हूँ कि नबी करीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हो उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा माल, सब कुछ कुर्बान। उनके फरमुदात अहादीस वो हम बयान करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद हम मुआशरे में तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों होते चले जा रहे हैं? क्या वजह क्या है? क्या खाली खौली बातें हैं या अमल भी करते हैं? अल्लाह के नबी ने रास्ते में रुकावटें डालने से मना किया और हम उन्हीं के नाम पर रुकावटें डाल देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्यों कर है? क्या सिर्फ साइलेंसर निकाल के फट 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 की आवाज़ें निकालना, आवाज़ें कसना, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, या उनकी बातों पे लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस पे चलते हैं? इस पे बात करेंगे कि क्यों कर हमारी गुफ्तगू में वो तासीर नहीं, क्यों कर मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे हम क्यों पस्तियों में क्यों चले जाते हैं? क्यों कर अल्लाह की किताब हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हो, सुन्नत हो, और फिर भी हमारा ये हाल हो जाए। इसी पे बात करेंगे। मैंने ज़हमत दी है अल्लाह दिमागों को, असहाब इल्म व दानिश को, कि उनसे भी सवाल उनके आगे भी रखा जा सके कि आखिर हमारा मर्ज़ क्या है और उसकी तशख़ीस और उसका इलाज क्या है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ लाहौर से हैं जनाब हज़रत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, बहुत शुक्रिया इब्तिसाम साहब आपके वक्त का भी। और कोशिश करेंगे कि हम बाज़ दीगर शख्सियात से भी टेलीफ़ोन पे कुछ गुफ्तगू करें, तबरकनी सही, ताकि सब यक ज़बान हो सकें, यक जान हो सकें। शहीदी साहब, सवाल वही है जो मैंने रख दिया कि सीरत पे अमल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गुफ्तगू करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को नबी करीम की विलादत बासआदत के इस मौके पर मुबारकबाद पेश करूँगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए, अगर कोई बंदा बीमार हो ना और उसको बीमारी का एहसास भी हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, नुस्खा लिखवा कर लेकर आता है। नुस्खे को घर में किसी अलमारी में नहीं रखता, सजा के नहीं रखता, उस नुस्खे के मुताबिक दवा लेके आता है, उस दवा को खाता है, तब जाके बीमार ठीक होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अनबिया को इन इंसानों की बीमारियों के तबीब के तौर पर भेजा है। बिल्कुल ठीक। और ख़ातमुर रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आखिरी भी, ख़ातम भी और अफजल भी हैं। और जो दीन और किताब लेकर वो आए, वो एक महदूद वक्त और ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए और ता क़यामत दीन और किताब है। तो इसका मुखातब भी इसलिए बनी नौ इंसान है। अब अगर बनी नौ इंसान ने नजात पाना है उस बीमारी से, चूँकि बदन की बीमारी छोटी होती है,
روح کی بیماری بہت بڑی ہوتی ہے، تو روح کی بیماری کا علاج دین میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیماری محسوس کرے تو وہ علاج کی طرف جائے گا اور طبیب سے دوا لے گا، دوا نہیں لے گا تو بیمار رہے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم میں آیات کو دیکھا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کو پہلے سمجھیں نا، کہ رحمت اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کی ضرورتوں کا ان تک پہنچانا رحمت ہے۔ تمام موجودات، تمام مخلوقات کو ان کی جتنی بھی ضرورتیں، مثلا میرے دل کی دھڑکن، اس کی ضرورت ہے، دھڑکن ختم ہو جائے تو دل مر گیا۔ آنکھوں کی نورانیت، وہ جو نقطہ سا آپ کو نظر آتا ہے، وہ آنکھ کی ضرورت ہے، وہ نہ ہو تو آنکھ نابینا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بدن کی ضرورت میرا کھانا ہے، نہ ملے تو بدن مر جاتا ہے۔ اس لیے اس عالم میں جتنی بھی موجودات اور مخلوقات ہیں، ان کی ضرورتوں کا ان موجودات اور مخلوقات تک پہنچانا، یہ ہے رحمت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ان کے در پر پہنچنے کے بعد تمام دوائیں وہاں پر موجود ہیں، تمام غذائیں وہاں پر موجود ہیں، اور ہماری ضرورت کی ہر شے وہاں پر موجود ہے۔ اب اگر ہم وہاں سے استفادہ نہ کریں تو پھر گمراہی ہمارے مقدر میں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس لیے رستہ صرف یہی ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے رو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ تو اس لیے نبی کریم سے جڑنا ہی دین ہے اور نجات ہے، اور آپ سے کٹنا یہ ہلاکت ہے۔ اور جتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں گے نبی کریم سے، اتنا زیادہ ہم ہلاکتوں میں پڑتے چلے جائیں گے، مسائل میں گرتے چلے جائیں گے۔ جناب علامہ ابتسام الہی صاحب، وہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت بھی ہے، مسلک کی بات ہے، یہ کیوں کر ہے؟ کیوں ایک نقطے پہ ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک نقطے پہ اکٹھے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نقطہ اتحاد ہے یا نقطہ اشتراک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے یا تمہارے درمیان کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واپس پلٹانا چاہیے۔ اب اگر میری ترجیح اپنا وطن ہوگا، میری ترجیح اپنی قوم ہوگی، میری ترجیح اپنا کاروبار ہوگا، میری ترجیح اپنی برادری ہوگی، میری ترجیح اپنا کوئی مفاد ہوگا، اس موقع پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کروں گا تو اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں اپنی من مانی کروانا چاہوں گا تو اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے سامنے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دوں گا اور یہ بات جو اپنے لیے جو ہے نا اس کو درست سمجھوں گا کہ جس وقت آپ کی بات کو میں کھلے دل سے تسلیم کرنے کے لیے مادہ و تیار ہو گیا ہوں، تو یہ میری خوش بختی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے نا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں آپ کے فیصلے کو حرف آخر نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں اور کھلے دل سے نہیں مانتے وہ لوگ بھی مومن نہیں۔ مومن و مسلمان کی شان یہ ہے کہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ارشاد مبارک کو دل کی گہرائیوں سے بغیر کسی شرط کا تسلیم کر لیتا ہے۔ ہمارے آج کل کے تنازعات، چاہے وہ سیاسی فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا معاشرے کے اندر ٹکڑوں یا سیگمنٹس کی شکل میں ہوں یا مذہبی بنیاد کے اوپر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو آپ نے ڈیسیجن جو ہے دے دی ہیں، جو آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بتلا دی ہیں، ان کو صحیح طور پہ اپنے معاملات میں ماننے کے لیے مادہ تیار نہیں ہوتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں یہ بات فرمان رسالت سے بھی معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی معلوم ہوئی کہ سود کے اندر ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ہمیں سود کے لین دین سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے کتابت سے منع کیا، آپ نے گواہی سے منع کیا، ہم پھر بھی اسی کج فکری کا، کج فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے کاروباری مسائل جو ہیں یا کاروباری مفادات یا ضروریات جو ہیں سود لیے دیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعوت ہم نے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کو تج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہیں لالچ کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں خوف کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں مفاد کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں عصبیت کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حرف آخر مان لیتے، آپ کی بات کو حرف آخر مان لیتے، اور جو باتیں آپ نے کسی موقع کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں ان کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دیتے۔ اگر ہم یہ بات کر لیتے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ہمارے فرقہ وارانہ اختلافات ہوں یا ہمارے برادری کے یا ہمارے سماجی، حتیٰ کہ میں اس سے نچلے لیول پہ آگے بات کروں، ہمارے گھریلو جھگڑے جو ہیں ان کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے جو ہمیں درس ملا رواداری کا، ٹالرنس کا، تحمل کا، بردباری کا. جب ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ہم اپنے گھریلو اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی اور خاندانی لیول کے اوپر بھی ان تنازعات سے جو نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہمارے لیے جو ہیں ایک نسخہ کیمیا کی صحت رکھتے ہیں. جیسے حضرت حالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ جو آپ نے نسخہ کیمیا دیا تھا جس کے اندر تمام، جیسا کہ امین شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان میں تمام روحانی اور تمام جسمانی امراض کا جو علاج ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. اگر ہم آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات سے بستہ ہو جائیں اور آپ کی اطاعت کو اپنے لیے غیر مشروط طور پہ اپنے لیے جو ہے نا اس کو طے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام مسائل بآسانی حل ہو سکتے ہیں. امین شہید صاحب، ابھی سماجی بات ہوئی، صاحب نے فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ رحم اور شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، فیصلہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس ایک نقطے کو تو پکڑا جا سکتا ہے کہ میں اگر اپنے سے بڑے کی عزت شروع کر دوں تو میرے چھوٹے میری عزت شروع کر دیں گے، میں چھوٹے پہ شفقت شروع کر دوں تو میرے بڑے مجھ پہ یہ کر دیں گے. اس میں تو کوئی پیسے شیسے نہیں لگتے، میرا خیال ہے اوکھا تو نہیں ہوتا بندہ. کیوں کر ہم یہ دور ہوتے جا رہے ہیں ان تمام معاملات سے؟ اصل مشکل ہماری تربیت کی ہے. اگر ہماری تربیت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیتی نظام کو سامنے رکھ کر بنایا جائے اور اس تربیتی نظام کو ہم اپنے معاشرے میں اپلائی کریں تو یقین جانیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی معاشرے کے اندر. ہم نے اصل میں تربیتی نظام لیا کہیں اور سے ہے، ٹائٹل کہیں اور کا لگایا ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں اور دنیا سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتے اور اس کی راہ میں ہر غلط اور ٹھیک کام کرتے رہنا بھی چاہتے ہیں. ادھر سے ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ جو دوئیت اور دوگانگی ہے یہ ہماری تباہی کی بنیادی وجہ ہے. ابھی جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں. صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بادیہ نشین عرب دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ مجھے بڑی جلدی ہے، بڑا مصروف ہوں، مجھے صرف کامیابی کا نسخہ بتائیے دین کے حوالے سے. تو آپ نے فوراً 2 جملے ارشاد فرمائے اور وہ دونوں جملے قرآن کے ہیں. وہ کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے سوئی کے نوک کے برابر بھی نیکی کیا اس کو دیکھے گا اور برائی انجام دیا اس کو بھی دیکھے گا. یہ 2 جملے اس بادیہ نشین عرب کی ہدایت اور اس کی زندگی کے آخری لمحات کے لیے کافی تھے. صحابہ کرام نے یہیں سے میں آپ سے چاہوں گا بات، مدینہ منورہ سے ہمارے ساتھ ہیں وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل جناب مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب. السلام علیکم جالندھری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جالندھری صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ کو زحمت دے رہے ہیں کہ سیرت النبی کے حوالے سے بہت سارے سیمینارز، کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے سماج کے اندر وہ جو بڑے کی عزت، چھوٹے پہ شفقت، اس کا فقدان. پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب ممبر رسول پہ حضرت صاحب ہی لتے لیں گے اور چھوڑے لا دیں گے اور ایسی باتیں کریں گے اور چھڑا گا نہیں، اور پھر ریاست مدینہ کے ہم نے نعرے بھی بڑے سنے، دعوے بھی بڑے دیکھے. کیوں کر ہم پستیوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیوں کر ہم گرتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تشخیص کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا سلیم قلب سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور پھر تمام ناظرین، سامعین، ناظرات و سامعات خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل ہے. بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر پر کیا اور اس کے بعد آپ 23 سال دنیا میں حیات رہے اور کل عمر مبارک آپ کی 63 سال ہے.
اگر آپ یہ دیکھیں کہ 23 سال کا عرصہ یہ کیا قوموں کی زندگی میں بہت بڑا زمانہ اور عرصہ ہے، تو بظاہر تاریخ میں دیکھیں تو یہ بہت معمولی زمانہ اور وقفہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کے مختصر عرصے میں اپنے مشن کا آغاز بھی کیا، اس کو آگے بھی بڑھایا اور تکمیل تک بھی پہنچایا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے مجمع میں میدان عرفات میں قرآن کی زبان بھی یہ اعلان بھی ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی، غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خصوصیتیں ہیں، مجھے کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک 2 بڑی اہم بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق، پیار، محبت، شفقت، دل سوزی، خیر خواہی، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری اندر شفقت کی جگہ شدت نے لے لی ہے، اعتدال کی جگہ انتہا پسندی نے لے لی ہے، اور حسن اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نے لے لی، بدگمانی اور بدزبانی اور دوسروں کی توہین اور انسلٹ کرنا، ذلیل اور حقیر سمجھنا، اور اپنی ہر بات کو وحی کا درجہ دینا، اور اپنی بات کو قطعی اور حرف آخر سمجھنا، دوسرے کے نقطۂ نظر کو حوصلے سے سننا نہ، دلیل اور لاجک کی بجائے دھمکی اور طاقت اور قوت کا استعمال، یہ ہمارا مرض ہے۔ اور دوسرا ہمارا قول و عمل کا تضاد ہے کہ ہمارے گفتار اور کردار میں مطابقت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج، نرم دل، نرم طبیعت بنایا۔ سخت مزاج ہوتے تو یہ دیوانے تو اشارے پر جانے دے دیتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں نہ ہوتے۔ آپ کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، آپ کے دشمن دوست بن گئے، مشرک موحد بن گئے، بت ساز بت شکن بن گئے۔ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی شفقت تھی، اور دوسری بنیادی وجہ حضور علیہ السلام کا قول و عمل میں توافق، جو فرمایا وہ کر کے دکھایا، جو کیا وہی فرمایا۔ آج ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے، ہم نعرے تو ریاست مدینہ کے لگاتے ہیں، اسلامی نظام کے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہماری زندگیوں میں عمل نہیں آئے گا، ہم سیرت طیبہ کو اپنائیں گے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سب سے بڑے تقاضے اطاعت پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح خود نہیں کریں۔ آج ہم دوسروں کی اصلاح کا بات کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس لیے پہلے تو اپنی اصلاح ہے، پھر دوسروں کو دعوت۔ بالکل ایسی، بالکل ایسی۔ یہ عمل آدمی دعوت دے سکتا ہے، لیکن اس کی بات میں اثر تب ہوگا جب خود اس کا عمل ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر محبت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی آ جائے، اور دین و نصیحت، دین حضور فرمایا خیر خواہی کا نام ہے، اور دوسرے قول و عمل میں تضاد ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری حنیف جالندھری صاحب، آپ آئیں گے تو اسٹوڈیو میں بات ہوگی صاحب جہاں سے وہ چونکہ وہاں تھے تو میں نے کہا فون پہ انہیں انتظار نہ کروایا جائے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے بیان فرمائی نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ سن کے شکریہ ادا کر کے واپس گیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسا بے ادب انسان تھا جس نے اتنی تیزی دکھائی، بس 2 جملے سنے بھاگ گیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ آپ جب فیض پہنچانے پر آمادہ تھے تو کچھ اور سن لیتا۔ فرمایا کہ نہیں، وہ جب آیا تھا سائل بن کر آیا تھا، جب گیا ہے تو فقیہ بن کر گیا ہے، اسلام شناس بن کر گیا ہے۔ بعض اوقات قرآن کریم کے صرف 2 جملے انسان کی پوری زندگی کا لائے عمل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے سامنے آنا ہے، شر ہو وہ بھی آپ کے سامنے آنا ہے۔ اب اگر انسان اللہ سے ہٹ کر صرف اپنے مادی مفادات بھی سوچے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسی میں
گرفتار ہوگا اگر شر ہے، اور اگر جو کچھ کر رہا ہے خیر ہے تو اسی کا صلہ بھی پائے گا۔ لہٰذا یہ تصور اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہم کسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ جو جواب دہی کا تصور ہے آپ کو بالکل سیدھا کر دیتا ہے۔ آپ کے روڈ پہ اگر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کی رفتار کو ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ فوری بریک پہ قانونی پہنچ لمٹ جاتے سے آگے نہیں جاتے آپ، بالکل ایسے ہی ہے۔ چونکہ ایک کیمرے سے آپ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آپ کے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں اگر ہم اس ڈسپلن کے عادی ہو جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی تاریک ہو؟ وہ ہمیشہ اللہ کے نور کی روشنی میں اور نبی کریم کی سیرت کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ علامہ ابتسام صاحب، جس طرح شہیدی صاحب فرما رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں کر یہ جو ہماری بیماریاں ہمیں آن ٹپکی ہیں اور دبوچ رکھا ہے جنہوں نے، یہ مجھے فرمائیے گا کہ کس طرح ممبر و محراب سے باتیں تو ہوتی ہیں، ابھی شہیدی صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن وہ بشیرم و نذیرہ بھی تو ہیں، وہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ڈرایا جائے سب کو، لیکن بہرحال جب خیر سے شر کی طرف جائیں گے تو پھر نذیر بھی تو ہے نا، اس کی باتیں کب کی جائیں گی، کب لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھ، جتنا امر بالمعروف و نہی عن جتنا امر بالمعروف ضروری ہے اتنا ہی نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ اگر آپ فقط معروف کی بات کریں اور منکرات سے روکنے کی تو توجہ نہ دیں تو معاشرہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح معروف کاموں کے اجر و ثواب کی جو ہے رغبت دلائی گئی اور ان کے اجر و ثواب کے بارے میں باقاعدہ طور پہ حدیث طیبہ میں ذکر کیا گیا، آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ہوگا، اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا، اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے، اگر آپ صدقہ کریں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دیں گے، اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ جو منکرات کی جو آپ کی زندگی میں آنے والے نقصانات ہیں ان کو بھی انڈیکیٹ کیا گیا۔ اگر آپ یہ برائی کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے نا عقوبت کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت کے اندر۔ اگر آپ نماز کو ادا نہیں کریں گے، اگر آپ ریاکاری کا مظاہرہ کریں گے، اگر آپ یتیم کو دھکے دیں گے تو نتیجے کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقوبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کہ جب تم کوئی برائی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تکالیف کئی مرتبہ اس لیول تک پہنچ جائیں گی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ یا مال کی سیاہی کی وجہ فساد بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو تنبیہات میں بتلائی ہیں، جب تک ہم ان تنبیہات پہ غور نہیں کریں گے، جب تک وہ جو آپ کے اعمال بد کے نتیجے میں جو وقوع پذیر ہونے والی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو یقین کیجئے آپ اپنی پوری کی پوری زندگی کی ڈائریکشن کو درست نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سورۃ تغابن کے اندر ایک بات بتلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ سارے مناظر آ جاتے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کی وائلیشن کی، اللہ کے حقوق کو پامال کیا، مخلوق کے حقوق کو پامال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقوی اور اس کی للہیت کی وجہ سے، اس کے ایمان کی سلامتی کی وجہ سے اسے درست راستے کے گائیڈ کریں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کو ایگزٹ پوائنٹ کی طرف گائیڈ کر دے گا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں امر بالمعروف جہاں پر دین کی ایک اہم بنیاد ہے، وہیں پر نہی عن المنکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے۔ ہم کئی مرتبہ فقط معروف کا حکم دے کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دینی معاملات کو مکمل کر دیا ہے، لیکن منکرات کی بے کنی کے لیے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کو ہم صحیح طور پر متوجہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ شرعی حدود و تعدیرات کا ایک پورا نظام ہے جو ان منکرات کی بے کنی کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر آسمان سے اتارا گیا ہے۔ جب آپ کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں یا جو آپ کی ایک جو ہوتی ہے حدود سے تجاوز کرنے کا جو طرز عمل ہے اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے نقصان دہ فرد بن جاتے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حد ہے وہ بھی حرکت میں آتی ہے۔ کب حرکت میں آتی ہے؟ جب زنا کاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کب حرکت میں آتی ہے؟ جب شراب نوشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کب حرکت میں آتی ہے؟ جب آپ کسی پاک دامن کے اوپر تہمت کو لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام جب کب حرکت میں آتی ہے؟ جب کسی کے مال میں آپ تصرف کرتے ہیں،
تو چنانچہ ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ جتنی شرعی حدود ہے بنیادی طور پہ انسان کی عزت کا تحفظ کے لیے، اس کی جان کے تحفظ کے لیے، اس کی مال کے تحفظ کے لیے، اس کی عقل کے تحفظ کے لیے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بشیر بن کے آئے اور آپ نے تمام اعمال صالحہ کے اچھے نتیجے کی طرف امت کی رہنمائی کی، انسانیت کی رہنمائی کی، وہیں پر آپ نے اعمال سیئہ کے نتائج سے بھی اپنی قوم کو بھی آگاہ کیا، اپنی ملت اور اپنی امت کو بھی آگاہ کیا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرز عمل ہے، جہاں پر بشارت دینے والا ہے وہاں پر آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو علماء امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر وہ اچھے اعمال کی رغبت دلائیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، وہاں پر ان کو برے اعمال کی عقوبت اور ان کے برے نتائج سے بھی آگاہ کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے پیار کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ کے لہجے میں تلخی ہو، بلکہ آپ اچھے انداز اور اچھے سلوک کے ساتھ بھی لوگوں کو برے اعمال کے برے نتائج سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں اعمال سیئہ کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے نتیجے میں حیات طیبہ کا ذکر کیا ہے، وہاں پر برے اعمال اور ذکر الہی اور احکامات الہی سے روگردانی کی صورت معیشت کی تنگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بیلنس کو مینٹین کرنے کی یہی صورت ہے کہ اچھے کاموں کے مثبت نتائج اور برے کاموں کے منفی نتائج سے جو ہیں امت کو آگاہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو آپ نے بشارت دینے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا طرز عمل اختیار کیا تھا، ہم بھی اس طرز عمل کو مینٹین رکھیں، لوگوں کو اچھے کاموں کے حوالے سے بشارت بھی دیتے رہیں اور برے کاموں سے حوالے ان کو روکتے ٹوکتے بھی رہیں۔ صحیح۔ شہیدی صاحب، ابھی ابتسام صاحب نے جس طرح فرمایا کہ امر بالمعروف، اس کو ہم نے نعرہ تو سنا، سیاست تو دیکھی، پھر شہداء کی یادگاریں بھی نہیں بخشی گئیں، پھر ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش بھی ناپاک کی گئی۔ تو یہ سیاست کے اندر جب ہم مذہبی یہ چیزیں لے کے آتے ہیں، اس سے بھی جو نوجوان ہے وہ مزید دور نہیں ہو جاتا کہ یار کہا تو مجھے یہ گیا تھا، حرکتیں ہماری یہ ہیں؟ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر سیاست کو مذہب کے لیے اور مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا رجحان بہت عرصے سے جاری ہے، اور ہماری مقتدر قوتیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، جس کے پاس کچھ طاقت ہے وہ ان دونوں پہلوؤں سے استفادہ کرتا ہے۔ دیکھیے اصل مسئلہ وہی تربیت کا ہے۔ جب تک معاشرے کے نوجوان کو آپ معرفت نہیں دیں گے، اس کے شعور میں اضافہ نہیں کریں گے، اس کی عقل میں اضافہ نہیں کریں گے، اس کو ٹانگے کا گھوڑا بنانے سے بچائیں گے نہیں، اس کو غور و فکر کی، عقل و تدبر کے استعمال کی دعوت نہیں دیں گے، جس کی طرف دعوت قرآن کریم نے دیا ہے، اس وقت تک معاشرہ تنزلی کی طرف ہی گامزن رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 6,500 آیات ہیں، ان 6,500 آیات میں سے 1,000 سے زیادہ آیتیں صرف آخرت کے حوالے سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/6 آیات قرآن کے اس کو انسانوں کی توجہ کے لیے نازل فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اوقات کو بھی 6 حصوں میں اگر تقسیم کرو تو اس کا ایک حصہ آخرت کے بارے میں سوچنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس کے حصول کے لیے صرف کرو، خرچ کرو۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے میڈیا کے اندر، ٹی وی چینلز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر، ہماری مسجدوں میں آخرت پر کتنی دیر بات ہوتی ہے، جو انسان کے جھنجھوڑنے کے لیے بڑا ہی اہم ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے بھی تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو ابھی سے سوچ لو، ابھی سوچو گے تو تمہارے بیہیویئر میں ایک بنیادی چینجنگ آئے گی۔ تو جب ہم عالم آخرت سے، معاد سے، سوال و جواب سے، جواب دہی کے تصور سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں وہ آئے گا تو دیکھیں گے، یہاں پر تو نقد ہے نا، اس نقد کو فی الحال اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ آپ رکھتے ہیں، بس ہم ادھر ہی توجہ، اس کا نتیجہ یہی ہے نا، پھر آپ جو ہے چوری کو بھی جواز فراہم کر دیں گے، کرپشن کو بھی جواز فراہم کر دیں گے، مذہب اور سیاست کے غلط استعمال کو بھی آپ جواز فراہم کر دیں گے۔ ایک ہی بات دشمن کرے تو اس کو کوئی اور معنی دیں گے، خود آپ کریں گے تو کوئی اور معنی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جواب دہی کے تصور سے آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ جو جواب دہی کا تصور ہے، یہ اگر ہمارے اندر زندہ رہے تو پھر ہم ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے کہ ہم نے اگر ایک حرف بھی اپنی زبان سے غلط کہا تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، وہاں پر ہم رک جائیں گے۔ یقیناً فون لائن پہ ہمارے ساتھ پیر سید محمد علی بڑی امام کے سجادہ نشین ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔
وعلیکم السلام یا علی صلاۃ والسلام مدد. اچھا جی، علامہ امین شہیدی صاحب اور علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کو یہ زحمت دے رہے ہیں. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ سماجی رویے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ عربی کو اجمی پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی افضلیت نہیں، لیکن ہم نے جو معاشرے میں اپنی کلاس کے یہ جو بت پال رکھے ہیں، اس کو کیسے گیلانی صاحب ہم توڑ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو عالم دین بیٹھے ہیں، امین شہیدی صاحب خاص کر، جو میری کافی ان سے روابط رہتے ہیں، میری طرف سے ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا اپنی اپنی دکان کا چکر ہے، اپنی اپنی روٹی پوٹی کا چکر ہے. اور کچھ چیزیں میں کیونکہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ سگنل کا بھی ایشو ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی ساری چیز کو جو ہے میں چند الفاظ میں بند کر لوں. جی جی جی. تو بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا پہ میلاد کے حوالے سے لے لیں کہ کتنی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا میلاد منانا شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اور اس سے پہلے جب محرم الحرام کے ایام تھے اس میں بھی کہ کیا یہ شرعی اعتبار سے ثابت ہے، کیا کہا گیا ہے. میں ویسے گیلانی صاحب آج کے پروگرام پہ نا میں وہ اختلافی نوٹ کی بجائے نا اس نقطے کی طرف کہ کیا ہم معاشرے کے اندر عزت، احترام، برداشت، ایک دوسرے کو گلے لگانا، اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے، بجائے اس کے کہ یہ پھر کسی اور موقع پہ یقیناً یہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ جو تلخیاں بڑھ گئی ہیں، برداشت نہیں ہے، اس کی طرف کیسے جائیں گے؟ جی اس کی طرف قیامت تک نہیں جا سکتے، کیونکہ میں ڈکی چھپی بات نہیں کرتا. جو مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. یہ دل کو تسلیاں دینے والی بات ہے کہ اگر چند جو فرقے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اچھی گفتگو کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، ٹھیک ہے، چلیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، حصہ ڈالنا چاہیے. مگر جو یہ چیزیں ہیں نا یہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. دعا کریں جلدی امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو تاکہ یہ چیزیں ختم ہو سکیں. مگر انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے. کوشش کس طرح کر سکتا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے. صحیح. یہ اس میں یہ کہ اگر آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، موضوع کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے شارٹ کٹ میں بیان کروں. جی. کہ اگر میلاد کا سیلیبریشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. ان لوگوں سے صرف یہ ایک بڑا وہ معصومانہ سوال تھا کہ جب میلاد کا تہوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر خوشی منائی جاتی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کیا ایسے کوئی برے کام ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ذکر محمد و آل محمد بیان ہوتا ہے، نیاز و نظر ہوتی ہے، جھنڈیاں لگائی سے جائے. مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، چوراہوں کو، گھروں کو سجانا جو ہے یہ کون سی بدعت ہے؟ چلیں اس پہ تو یقیناً میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا بات کریں گے، لیکن شاہ جی بات یہ ہے کہ صرف میلاد منا لینا ہی یہی سب کچھ ہے یا عمل بھی کرنا جو نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چوری سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، نفاق سے منع کیا، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے منع کیا، سچائی کی بات کی، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی. صادق و امین وہ تھے اور خاص انہی کے لیے ہے. اس طرف بھی تو ہمیں جانا ہے نا. جی دیکھیں، اگر یہ ساری چیزیں اگر انسان سمجھنے لگے یا وہ عمل کرنے لگے وہ تو ولی بن جائے. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وہ تو ولی بن جائے. اب میلاد تو بننا چاہیے نا ولی. ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں میلاد کی سیلیبریشن کر رہا ہوں، 2000 بندے کو لنگر بھی کھلا رہا ہوں، 10-15 لاکھ روپیہ میں نے
باقی ارینجمنٹس پہ بھی لگا دیا، اور میرا جو محلہ یا میرے لیفٹ رائٹ میرے پڑوسی ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں، تو اس میلاد کا بھی فائدہ کوئی؟ ہاں جی، میں ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں اصل میں، کہ ہم کوئی ایسی چیز کوئی نکالے نا اس سے جو انسانیت کی فلاح، اس کی بہبود، اور یتامہ و مساکین کی بات کرے، بیوغان کی بات کرے، بزرگوں کی بات کریں. شاہ جی انتے کوئی برداشت ہی نہیں کرتا وڈے نو بھی. جی جی بالکل یہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم میلاد پہ یا اور دیگر تقریبات پہ 10-15 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، اور وہی اگر 10-15 لاکھ ہم کسی بیوہ کی مدد کر دیں، یتیم بچوں کی کر دیں، وہ زیادہ ثواب ہے. مگر اس کو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چند لوگ وہ اپنی جو ان کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، اس دن کو خوشی سے مناتے بھی ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں جو لازمی ہے کرنی ان پر بھی عمل کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. بالکل عمل کرنا چاہیے. شاہ جی چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، بہت شکریہ، آپ سے اسٹوڈیوز میں تفصیلی بات ہوگی. بہت شکریہ گیلانی صاحب کا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم پھر وہی اختلافی نوٹ میں نہیں چاہتا کبھی بھی کہ سامنے آئیں، خاص طور پہ اس موقع پر کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس شخصیت کی، فخر موجودات، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس میں یتامہ، مساکین، بیوگار، وہ بول کے مجھے یاد آیا، وہ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک محفل میں کچھ خواتین تھی تو ان کے ساتھ بڑے وہ مسکرا کے بات کر رہے تھے، تو میں وہ چونکہ اسٹیج سیکرٹری تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ غریب شہر ہوں، قاضی بھی جانتا ہے مجھے، زکوٰۃ دیتا ہے لیکن حسین بیوہ کو. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم کیوں میرا وہی سوال ہے کہ تنزلیوں میں کیوں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا سارا وجہ بتا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کریں گے وہ دنیا کا فتنے کا نشانہ بنیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عذابوں کو تیار کر دیا ہے. ہمارے تمام کے تمام مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تو سارے ہی کرتے ہیں، اور سچی بات ہے ہر ایک کے دل میں ان کی عقیدت احترام موجود ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ان کو فالو کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس درجنوں ایکسکیوزز موجود ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتلائیں، یتامہ کو کھانا کھلانا یا مساکین کی حمایت کرنا یا بیواؤں کی جو ہے ان کی مزاج پرسی کرنا یا شرم و حیا کے دامن سے وابستہ رہنا یا صحابت اور نیکی کے معاملات کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے پیش قدمی کرنا یا تہجد گزاری یا شب زندہ داری میں اوقات کو بسر کرنا، یہ مجھے بتلائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے وابستگی کا اظہار کرنے کے بعد ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے ٹریڈس وقت اتنے رہ گئے ہیں، نہ ہمارا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، نہ ہماری تہذیب ان جیسی ہے، نہ ہمارا تمدن ان جیسا ہے، نہ ہمارا کاروبار ان جیسا ہے، نہ ہماری شادی بیاہ ان جیسی ہے، نہ رسوم و رواج و تہوار ان جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ان سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے دل کے اندر ان کی محبت موجود ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی تو امپلیمنٹ کریں. تو جب تک آپ محبت کو اطاعت کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت تک جو ہے نا آپ ایک کامل یا مکمل ان کے امتی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی تو ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی اور آپ سے اطاعت بھی کی. جب آپ کی اطاعت اور محبت کو جمع کیا جاتا ہے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے وجود سامنے آتے ہیں جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اشارہ ابرو کے اوپر اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار تھے، اور جن کی اطاعت کا عالم یہ تھا کہ ان کے سیرت و کردار، ان کے اسوے اور ان کے سراپے کو دیکھ کے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی ایسی چیز سے کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت ملتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن کی پیروی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالا ہوا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے محبت کی بات کا تو آپ کے ادنا اشارہ ابرو کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اللہ نے پھر قرآن مجید میں یہ بات کہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر آپ ان لوگوں کے طرز عمل کو اختیار کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء تلامذہ، ان کے اصحاب اور ان کے اہل البیت ہیں، ان کی بیویاں، ان کے ازواج مطہرات ہیں یا ان کی بنات ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ پھر صحیح معنوں میں ایمان کے دعوے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر قوت عمل کو پیدا کرنا پڑے گا. اگر آپ قوت عمل پیدا کرنے کی بجائے فقط نعرے لگائیں یا دعوے کریں، میں یہ بات سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا دعویٰ
آپ کے دل کی حد تک کسی نہ کسی لیول پہ آپ کے دل میں عقیدت محبت موجود ہو. اس لیے کہ سچی بات ہے آپ کی محبت کئی مرتبہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے جو عملی طور پہ بہت پختہ نہیں ہوتے, لیکن یہ کمال کی بات نہیں ہے. محبت میں جس طرح کمال پیدا ہوتا ہے اس طرح عمل میں بھی کمال پیدا ہونا چاہیے, اور جب یہ دونوں چیزیں مجتمع ہو جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا ہے پھر تو آپ ولی بن جائیں گے. تو ولی بننا ہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں. ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی. تو یہ طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو پورا کا پورا دین میں رنگ لینا چاہیے. تو پھر ہی ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ وابستگی کا اظہار کر سکتے ہیں, یا آپ کی ذات کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے میں حق بجانب ہے. علامہ صاحب مختصر میں ایک آدھ سوال یہ کہ یہ جو آغاز میں نے یہ سعادت حاصل کی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اور پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایک تو یہ کہ اونچی آواز میں بات مت کرو, کیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں کہہ دیا جتنا ان سے آگے نہ بڑھو کسی معاملے میں؟ یہ بھی تو اس کا مطلب ہے 100% ایسا ہے. قرآن کریم نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جہاں پر آپ نے کہا چلو چل پڑو, جہاں پر آپ نے کہا فل سٹاپ وہاں پر رک جاؤ. بالکل. اب دیکھیں ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں, محبت ایک قلبی کیفیت ہے, لیکن اس کے آثار ہوتے ہیں. اگر وہ قلبی کیفیت بہت کمزور ہو تو پھر آثار بھی اتنے ہی کمزور ہوں گے. قلبی کیفیت مضبوط ہو تو آثار بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے. آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں مثال بڑی آسانی. سوشل میڈیا نہ کہا سوشل میڈیم کہہ رہے ہیں, وہ ہم میڈیا والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ جو سوشل میڈیا آپ کہتے ہیں. تو بڑی آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے یہ بات کہ اگر آپ دیکھ لیں کوئی ہیروئن ہیرو کوئی ایسا شخص جو پبلک فگر ہے, اس کو جب لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کے لباس, اس کے بال, اس کی داڑھی, اس کی چلنے کا سٹائل, ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس سے محبت اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے شرط نبی کریم کی اتباع کو قرار دیا. فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے رسول ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. میری پیروی کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اس لیے اصل چیز نبی کریم کی پیروی اور آپ کا اتباع ہے تمام زندگی کے پہلوؤں میں. یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کر لیں. آپ کے بدن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو لیکن اگر آپ کے بدن کا ایک حصہ تیزی سے بڑھے دوسرا حصہ اس تیزی سے نہ بڑھے تو آپ ایب نارمل انسان بن جاتے ہیں. تو انسان کی روح بھی ایسا ہی ہے اور دین بھی ایسا ہی ہے. دین کو آپ ایب نارمل دین نہ بنائیں, جامعیت کے ساتھ اس کے تمام احکام پر عمل کریں, خود بخود کامیابی آپ کے قدم پورے ہو جائیں گے. ابتسام بھائی مجھے یہ آخر میں بتائیے گا کوئی ایک جملہ ایسا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اگلے 12 ربیع الاول تک اس پہ ہی چلنا ہے اور اتحاد امت کے لیے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ. کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی اطاعت کرنے والا در حقیقت فقط آپ کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. مخلوقات میں یہ مقام کسی دوسری شخصیت کو حاصل نہیں. لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی غیر مشروط پیروی کرنی چاہیے, اور غیر مشروط پیروی کرنے والا ہی در حقیقت اللہ کی محبتوں کا مرکز بن سکتا ہے. کہ نکلا تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے تھا, لیکن اتباع کے رنگ میں رنگنے کے بعد یحببکم اللہ کے مقام پہ فائد ہو گیا کہ خود اللہ کا محبوب بن گیا. یہ بات فقط اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل پیروی کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کر لیں. بہت شکریہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور جناب حضرت علامہ امین شہید صاحب, بہت شکریہ مشمول میں آپ کا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور پھر جیسے حضرت حسان نے کہا تھا نا, وَحَسَّنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ تَلَدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہا, کیا تعریف کروں, حسن کی کیا تعریف کروں. ایسے لگتا ہے آج آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے اللہ آپ کو ویسے بناتا چلا گیا, تخلیق کرتا چلا گیا. ان کا نام لے کے یہ رکاوٹیں ڈالنا, ان کا نام لے کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ بنتا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. میں گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. آج کے دن میں خصوصی اپنے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا, لیکن کہا گیا نا کل نفس ذائقۃ الموت,
ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میری والدہ چھوڑ کے چلی گئی اگلے جہاں. بڑا کرب ہوتا ہے. بہن بھائی زیادہ ہو سکتے ہیں, بچے زیادہ ہو سکتے ہیں, بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں, ماں اور باپ زیادہ نہیں ہو سکتے. دعا کیجیے گا اللہ میری والدہ کی منزلیں آسان کرے اور مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سب نے چلے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. خاتمہ بھی ایمان کرے. اور آخر میں پھر ایک دفعہ میں دہراتا رہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الوطنی شطر الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. خدا را اس ایمانی تقاضے کو پورا کیجیے. بہت سازشیں ہیں, بہت دشمن ہیں, ہم نے بچانا ہے اس ملک کو, اس دھرتی ماں کو, اپنے بچوں کے لیے, مستقبل کے لیے. اللہ پاکستان کی مشکلات حل کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.